बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान। गज़ा की सूरत हाल जो है उसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक गम और गुस्सा है। दुनिया भर के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। अल जज़ीरा ने एक दुनिया की बहुत बड़ी तस्वीर जारी की है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो दिखाऊंगा। उस तस्वीर में एक अजीब चीज़ जो मैंने देखी, उन्होंने निशानदेही की है कि कहाँ कहाँ पे हज़ारों लोग निकल कर एहतजाज कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। और उस तस्वीर के अंदर सिर्फ 20 मुकामात ऐसे हैं जो मुसलमान मुल्कों में हैं और लगभग 50 से ज़्यादा मुकामात ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम ममालिक में हैं। यानी हम मुसलमान अवाम जो है वो चाहते तो ये हैं कि हमारी हुकूमतें फौरी तौर पे इसराइल के ऊपर हमला कर दें, सारे मुसलमान मुल्क मिलकर अटैक कर दें, मिसाइल मारो, एयरफोर्स भेजो, जो भी करो। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एहतजाजी मंजर हमने नहीं देखा जो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हों। कोरोना वायरस वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम घर बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के मुजाहिद बने हैं, लेकिन हमारे लोग जो है वो उस लेवल के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हमारा मीडिया आवाज़ उठा रहा है, हमारी गवर्नमेंट मजम्मत कर रही है, लेकिन क्या ये सारा कुछ काफ़ी है? OIC का जो इजलास हुआ उससे जितनी तवक्को थी उतना ही वो कर पाया। उन्होंने मजम्मत की, उन्होंने खबरदार किया कि जी हालात ख़राब हो जाएंगे, और उन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और जंगबंदी करवाई जाए। जंगबंदी अब हो भी जाएगी तो क्या फ़ायदा? इसराइल की ये पॉलिसी है, वो हर 5, 6, 7 साल के बाद मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनको इतना कमज़ोर कर देता है कि वो 5-7 साल तक खड़े नहीं हो पाते। फिर जब 5-7 साल गुजर जाते हैं वो दोबारा मुसलमानों को मारता है, फिर इतना कमज़ोर कर देता है कि अगले 5-7 साल उनके आराम से गुजर जाते हैं। और अब वो वही एक दफ़ा फिर दोहरा रहा है। अमेरिका, जो बाइडन का, अगर आप वाइट हाउस के ट्विटर अकाउंट पे जाएं ऑफिशियल पे, तो उन्होंने 2 ट्वीट्स एक साथ किए। एक पे उन्होंने लिखा कि उनकी बात हुई सदर महमूद अब्बास से, जो फ़लस्तीन के सदर हैं, और उनसे उन्होंने जो बात की वो ये की कि जेरूशलम सबका है, तमाम मकादब फ़िक्र के लिए, तमाम मज़ाहब के मानने वाले लोगों के लिए जेरूशलम जो है वो पुरअमन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी आपके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो मुस्तकबिल में जारी रहेगी, बस। लेकिन जब उन्होंने इसराइली सदर, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ बात की, बेंजामिन नेतन्याहू से, तो उसके अंदर बड़ा तफसील से लिखा हुआ था कि मजम्मत की गई उन रॉकेटों की जो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इसराइल का, और इसराइल की हमायत की गई कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दिफा का हक रखता है। वो दिफा नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुनिया का वो मीडिया और दुनिया के वो इंसानियत के अलमबरदार और दुनिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले तमाम लोग, आज उन सबकी ज़बानें बंद हैं। कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसराइल को नाराज़ नहीं करना चाहता। लगभग 68 लाख की आबादी है इसराइल के अंदर यहूदियों की, और मुसलमानों की कोई 150 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। लेकिन वो दुनिया की आंख का तारा बने हुए हैं। दुनिया भर का मीडिया ऐसा दिखा रहा है कि जैसे फ़लस्तीनी और हमास या हिजबुल्लाह के लोग जालिम हैं, जबकि दूसरी जानिब ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो बहुत मजलूम है और वो इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, और वो अपने हक को इस्तेमाल करता हुआ जवाब दे रहा है। भारत को बड़ी शर्मिंदगी हुई, वो मैं तज़किरा ज़रूर करूँगा, इसलिए कि भारत ने बाकायदा एक हैशटैग के साथ इसराइल की हमायत के अंदर वी स्टैंड विद इसराइल, उन्होंने ये हैशटैग चलाया था। पूरे भारत के अंदर इसकी कंपेन की, बीजेपी ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा की। लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा किया दुनिया के उन मुल्कों का जिन्होंने उनकी हमायत की थी इसराइल की, तो 25 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया, भारत का नहीं किया। भारत को कर दिया उन्होंने फारिग। तो भारत में दोबारा ट्रेंड चला कि जनाब हमारा तो आपने नाम ही नहीं लिया, हम भी हैं आपके कदरदानों में, हमने भी आपकी हमायत की है। तो उस पर इसराइलियों ने ठीक ठाक क्लास ली है भारतीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की। लिहाजा ये बड़ा क्लियर है कि भारत ने एक दफ़ा फिर पढ़ाई मामले में जो है वो टांग अड़ा के अपनी अच्छी तरह बेइज्जती करवा ली है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन पाकिस्तान क्या इसराइल पे अटैक कर सकता है? लोग ये डिमांड कर रहे हैं, क्या तुर्की इसराइल पे अटैक कर सकता है? उनके लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। उनके लोग वो कहते हैं कि हमारी फ़ौज अल-कुदस के लिए और हमारे फ़ौजी जेरूशलम जाएंगे, अल-कुदस जाएंगे, मस्जिद अक्सा तक हमारे फ़ौजी जाएंगे। वो भी ये नारा लगाते हैं। ईरान जो है वो दरपर्दा सपोर्ट तो करता है और खुल के भी करता है बाद औक़ात, लेकिन क्या अकेला ईरान इसराइल के साथ लड़ाई लड़ेगा? और अरब ममालिक का जो रवैया है, यानी इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब अमेरिकन ने इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उनको मदद पहुंचाने की सोची और ठानी के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ हमारी फ़ौजें होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तैयारे कहाँ पे उतारे? अमेरिकन ने अपने तैयारे उतारे हैं सऊदी अरब की सरजमीन पे, उनके हवाई अड्डों पे। तो फिर उस सऊदी अरब से अब आप क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि वो इसराइल को आज़ाद करवाने के लिए एक अमली तौर पे किसी जंग में हिस्सा लेगा? जहाँ अमरीकी तैयारे इसलिए उतरे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 20 साल पहले जब सऊदी अरब अपने तैयारे लेकर चला गया था तबूक एयरबेस के ऊपर, जो बिल्कुल इसराइल के करीब है, तो फौरी तौर पे अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव डाला था कि इनको दूर ले जाओ, इसराइल खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को।
تو سعودیز جو ہیں وہ اپنے طیاروں کو واپس اپنی مین ایئر بیسز کے اوپر لے آئے تھے، اور تبوک ایئر بیس جو ان کے قریب تھی اوپر، جہاں غزوہ تبوک بھی آپ نے سنا ہوگا، جو ان کے قریب تھی اسرائیلیوں کے، تو وہاں سے جو ہے وہ واپس آ گئے تھے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ 2 دن کا فیول رہ گیا فلسطین میں، غزہ میں، اور وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فیول ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، ہم پینے کا پانی نہیں دے سکیں گے لوگوں کو، اسپتالوں کے اندر علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہو جائیں گی، آپریشن تھیٹرز رک جائیں گے۔ ایک طرف راکٹس ہیں جن میں سے اکثر اسرائیل ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے، کوئی اکا دکا نکلتے ہیں اور جا کے ہٹ کرتے ہیں، اور ایک طرف دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں جو فلسطینیوں کو کچل کے رکھ رہے ہیں۔ امہ کیا کر پائے گی یا کچھ کر سکتی ہے؟ یہیں سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہمارے گروپ کے انچارج بھی ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں PMLN سے۔ نہال بھائی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار، آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جوائن کریں گے، بہت مہربانی۔ میں جنرل صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ کیا آپشنز ہے مسلمانوں کے پاس کہ وہ فلسطینیوں کو بچائیں؟ دیکھیں، یا تو اس کو فوراً جنگ بندی کرائیں، ان کا کم نقصان ہو، یا آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا آپشن ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کر کبھی اسرائیل کو وارن کریں گے کہ 2 دن کا وقت نہیں تو آ رہے ہیں، ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، امیڈیٹ گول اور پھر آپ کا جو آپ کہہ لیجئے کہ سبسیکوینٹ گول وہ واضح ہونا چاہیے، اور امیڈیٹ سب سے پہلے جو بھی بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ کسی طرح جنگ روکی جائے تاکہ فلسطینیوں کا مزید نقصان نہ ہو۔ طاقت کا بیلنس اتنا زیادہ فلسطینیوں کے خلاف اور اسرائیل کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ اگر 7-8 دن اور رہتی ہے تو فلسطینیوں کا نقصان بہت زیادہ ہو، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی بلڈنگیں، رہائشی، اس کے علاوہ جانی نقصان، اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے وہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم خوراک اور فیول کی بن جائے گی، کیونکہ وہ ان کے زمینی رستے سارے بند ہو چکے ہیں۔ تو ان حالات میں فوری طور پہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ جنگ اس کی روکی جائے، بند کی جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو آئندہ کے لیے تحفظ دینے کے لیے جب تک کہ بات چیت چلتی ہے اور اس کا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، وہاں پہ ایک پروٹیکٹیو آرمی جو کہ ٹرکی نے ایک پرپوزل دی ہے، انٹرنیشنل فورس، جس طرح کے پیس کیپنگ فورسز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، اس طرح کی فورس جو ہے وہ فلسطین کے لیے رکھی جائے، جو کہ دونوں کے درمیان تصادم کو روکے اور دونوں کے حقوق کا خیال کرے، تاکہ وہاں پہ اس فورس کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو۔ اور پھر بالآخر اس کا حل ضروری ہے۔ اگر 2 اسٹیٹ کی بنیاد پہ یہ حل نہیں کریں گے اور اسی طرح رکھیں تو پھر وہ ہر 2-4 سال کے بعد یہ پھر قصہ کھل جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2014 میں بھی بہت بڑا واقعات ہوئے تھے، پھر نیول بلاکیڈ ہوا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ غازہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ٹرکی نے جہاز بھیجا تھا تو وہ لوگ جو ہیں پکڑے گئے۔ تو ان حالات میں فوری طور پہ تو یہی ضروری ہے کہ ہم جنگ رکوانے کی بات کریں تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اور لوگ اپنے گھروں میں واپس آ سکیں۔ فلسطینی بہت بڑی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کے ساؤتھ میں جا کے پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو گھروں میں واپس لانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے امیڈیٹ گول یہی ہونا چاہیے۔ جی نہال بھائی، میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی امریکہ نے ایک ڈیل کی ہے اسرائیل، اور انہوں نے منظوری دے دی ہے 735 ملین امریکی ڈالرز کا جو اسلحہ ہے وہ ان کو مزید فراہم کیا جائے گا۔ یعنی یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ وہ امریکہ کبھی بھی اسرائیلی مفاد کے خلاف نہیں جائے گا، یورپ پورا ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عربوں کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے، عرب دل سے چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ، جو فلسطین کے ساتھ برا نہ ہو، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اب کسی جنگ میں کودنا نہیں چاہتے یا کسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، وہ نظر آ رہا ہے۔ ترکی، ایران اور پاکستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سالڈ میسج جا سکتا ہے اسرائیل کو، یا جو اس کا دل کرے گا وہ تب تک کرے گا اور جب اس کا دل بھر جائے گا تب وہ رک جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالڈ میسج جا سکتا ہے۔ کئی بااثر لوگ ہیں جن کے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جنرل امجد صاحب نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جن کی وہاں سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، ایسے لوگ اسرائیل پہ جو اپنے اثرات ہیں وہ کریں کہ جناب یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ روکیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہ گیا ٹرکی، ایران اور پاکستان، تو آپ کو پتہ ہے ٹرکی ایک واحد ملک ہے جو فریڈم فریٹولا پہ بھی اپنا کام کرتا رہا ہے،
اور ٹرکی 1920 تک فلسطین اٹومن امپائر کے انڈر کام کرتا رہا ہے۔ بات ساری ہے کہ ہماری بھی فوجیں 1969 میں جارڈن میں گئی تھی جب ضیاء الحق صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور 1973 کی بھی جنگ میں ہماری فوجیں گئی تھیں۔ اس وقت ہم شاید سیاسی طور پہ کافی مضبوط تھے یا اندرونی حالات ہمارے بڑے مستحکم تھے، حالانکہ آج یہ جو آپ 69 یا 57 اسلامی ملکوں سے گلا کر رہے ہیں تو اس میں چھوٹی چھوٹی ملک ہیں، سارے کوئی بڑی فوج تھوڑی رکھتی ہے، نہ سارے بڑے میزائل اور ایٹم رکھتے ہیں، یہ تو چند ملکوں کے پاس ہے۔ خالد مشعل نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے اسلحہ کا 10% ہمیں دے دیں اور دوسرے دن آ کے آپ بیت مسجد اقصی میں نماز پڑھ لیں۔ دوسری جو بات بڑی مسجد اقصی میں دوسری جو بڑی بات ہے کہ جمہور جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں ہے، اس لیے وہاں کے لوگ لاکھوں کے، آپ نے جو انٹرو میں کہا تھا کہ یہاں کتنے لوگ نکلے ہیں، تو جمہور وہاں ہے، جمہور کو آزادی ہے۔ ہمارے یہاں دو طریقہ کے لوگ ہیں، تین بلکہ، ایک بادشاہت ہے ایبسولوٹ جس کے ہم اکثر جا کر کے فرشی سلام بجا لاتے ہیں، دوسرے منافقت کا ایک راج ہے، اور تیسرے آمریت کا راج ہے ہمارے یہاں۔ تو جہاں پہ منافقت، آمریت اور بادشاہت ہو، وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان کی حیثیت، ان کی حکومت قائم کیسے رہ سکتی ہے، اور ان کی حکومت طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ان کو امریکہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مغرب کی، کیونکہ ان کو اپنے عوام سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے، عوام انہیں پسند نہیں کرتے، عوام انہیں چاہتے نہیں ہیں، مگر چونکہ اوپر والی طاقتیں ان کو چاہتی ہیں تو وہ انسٹال کر کے رکھتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آج بھی دنیا میں رائج ہے، مختلف شکلوں میں رائج ہے۔ تو جب تک ہمارے یہاں جمہوری نظام نہیں ہوگا، جب تک عوام فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک آئین اور قانون کے تابع آج ہی دیکھیں نا آپ، ایک چھوٹا سا غزہ بنا ہوا ہے ملتان میں، یہ طاقت کا استعمال ہے کہ جاوید ہاشمی کے گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے، اس کے بچی کے اسکول کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اوقاف کی زمین تھی، یہ تو موضع گھڑیال کی زمین ہے، اس کا تو اوقاف، اور وہ 9.5 سال سے وہاں پہ آباد ہے۔ تو جس ملک میں آپ آپس میں انتشار اور منتشر رہتے ہیں تو وہ ملک دوسروں کی چمچہ گیری تو کر سکتا ہے، منافقت تو کر سکتا ہے، اس کے عوام نہیں، اس کے جو طاقتور طبقے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ جو ملک اپنے ملک کے اپنے اندر ملک ریاض سے قبضہ نہیں چھڑوا سکتا، وہ ملک اسرائیل سے قبضہ چھڑوائے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تو یہ صحیح پوچھ رہے ہیں۔ میں عمران صاحب میں عرض کرنے لگوں، گزارش یہ ہے، باتیں تو شاید میں بھی بہت زیادہ جذباتی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقینی بات ہے بینگ مسلمان میرے پاس اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ادھر ظلم بربریت کی جو داستان اسرائیل بنا رہا ہے وہ نہ ماضی میں تھی نہ ہے۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ 1973 میں ہماری فوجیں گئی تھی، اس وقت ہمارے حکمرانوں کے پیسے باہر نہیں تھے، اس وقت آپ کا ملک اتنا دیوالیہ نہیں تھا۔ اب جب میرا انٹرسٹ باہر اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی ہوگا، اور نہال صاحب نے ٹھیک کہا، تو ان کے مفاد کے بغیر کیسے آزادی بھی مجھے محدود سی ملے گی جو طاقتوروں کو اچھی لگے، تو ہم، اور نہ ہی آپ کا یو اے ای جو اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، آج او آئی سی میں بھی جو کمزور موقف انہوں نے اپنایا ہے، کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے؟ کیا یہ اللہ پہ یقین ہے؟ اور کوئی بھی ملک میں بتا دوں ادھر فوجیں نہیں بھیجے گا، ہم بکھر چکے ہیں تعداد میں، بظاہر ہم اگر نمبر دیکھیں تو شاید 1.5 ارب مسلمان ہیں، مسائل بہت بڑے ہوں گے، تعداد بہت بڑی ہوگی، لیکن تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، ہمیں نہ کسی نے ایک ہونے دیا، نہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ امریکہ ایک اس خطے کا بدماش ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، ہر کچھ عرصے بعد کرتا ہے پھر دندناتا پھر رہا ہے۔ یہی ہوگا، جب امریکہ چاہے گا رک جائے گا، ہم جلوس نکالیں گے، جمعے کو 10 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 4 ٹویٹ کر دیں گے، 5 وہ شور ڈال دیں گے، اور ادھر ظلم و ستم جاری رہے گا۔ ادھر ان بچیوں سے پوچھو، لائٹ ادھر نہیں ہے، اب کھانے پینے کی اشیاء ٹوٹل ختم ہو گئی ہے، بھوک سے وہ بلک کے مر رہے ہیں، بیمار اور مردے ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، تندرست ایک جگہ، ایک مائیں ایک گھر میں کمرے میں سو رہی ہیں کہ تاکہ شہید اکٹھے ہوں۔ ہم نے کہا ان کی یار بس اللہ رحم کرے، محترمہ سے، جنرل صاحب سے اور باقی سے پوچھیں، ہم گفتگو کریں گے، لیکن عملاً میں نے تو بتایا 5 اگست 2019 سے
مقبوضہ کشمیر میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا، اور ہم نے پریکٹیکلی کیا کیا. ٹویٹ ہم نے بڑے جذباتی کیے ہوں گے، میں نہیں چھوڑوں گا، فلاں نہیں کروں گا، کشمیر بنے گا، پاکستان میری شاہراہ ہے، یہ ساری چیزیں میں نے بچپن سے سنی ہیں. لیکن مجھے بتا دیں فلسطین تو بہت دور ہے نا، مقبوضہ کشمیر کا کیا؟ اتنا سا ایریا ہے، آپ کے میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، ارد گرد سارے ہی مسلمان ہیں لیکن سب بکھرے ہوئے ہیں. اور جب آپ کی جائیدادیں، آپ کا پیسہ امریکہ یورپ سارا ہو تو آپ پاگل ہیں ان کے ساتھ حالات خراب کریں. میں ایک تصویر دکھاتا ہوں، یہ ساتھ ساتھ دیکھیں. آپ تصویر دکھائیں جی. یہ تصویر الجزیرہ نے جاری کی ہے، اور یہ جہاں پہ جتنے مسلمان ملکوں والے ایریا نا وہاں یہ یلو ڈاٹ کم ہیں، یعنی یہاں پہ احتجاج نہیں ہو رہے یا بہت چھوٹے ہو رہے ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں. یہ جتنے یلو ڈاٹ امریکہ میں اور یورپ میں لگے ہوئے ہیں نا اور غیر مسلم ملکوں میں لگے ہوئے ہیں وہ لگ بھگ کوئی 65-70 گنا وہاں پہ ہیں، 65-70% وہاں پہ ہیں، اور مسلمانوں میں صرف 30% بھی نہیں ہے. تو مسلمانوں کی اتنی بڑی یہ بات ہے، آپ نکل کے اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے مؤثر آواز اٹھا رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان کو آزادی مل جائے گی. تو آزادی ایسے تھوڑی ملے گی سر، ایسے تو کہیں بھی نہیں ملتی. عمران آپ ہے، اس ملک میں 1-2 فٹ کی جگہ کوئی نہیں دیتا، ملک آزاد کرنے دے گا امریکہ جیسا گنڈا؟ یار انبلیویبل ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اس کے راستے پہ نہیں چلتے. جس دن ہم اس کے راستے پہ چلیں گے اس کی مدد بھی آ جائے گی، فرشتے بھی آ جائے گی. وہ جو معجزے ہوتے تھے نا پیغمبروں کے دور میں ہوتے تھے، آپ نے بھی اس دور میں. اب ہم اپنے حالات تو دیکھیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو ہم فلسطین پہ تو اللہ کو کرم کرے تو کرے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملک بڑا رول ادا کر سکتا. مجھے اب بریک لینی ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہوں کہ جب مسلمان بہت بڑی بڑی فوجوں کو بہت تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود شکست دیتے تھے نا تو ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں. ایک ان کا ایمان، آپس میں اتفاق، پھر ان کی قیادت بڑی شاندار ہوا کرتی تھی. غزوات میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، بعد میں صحابہ اکرام تھے، اور بعد میں بڑے جلیل القدر مسلمان تھے جنہوں نے وہ جنگیں لڑی تھیں اور وہ جنگیں انہوں نے جیتی تھی، اللہ کی مدد ان کو آتی تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، وہ مسلمان تگڑے بھی بہت تھے، جسمانی طور پہ، لڑنے کی صلاحیت میں، جنگ کی حکمت عملی میں، اپنی دماغی صلاحیتوں میں، دشمن کی کمزوریوں کو جاننے میں، دشمن کے خلاف پلاننگ کرنے میں اور مل کے پلاننگ کے ساتھ لڑنے میں وہ بڑے شاندار تھے. وہ اپنے دور کے سائنسی نقطہ نظر سے بہترین لڑاکا تھے، اس لیے جیت رہے تھے. ورنہ جب جب غلطی ہوئی، جب جب کمزوری یا کوتاہی ہوئی، تب تک مسلمانوں کو مار بھی پڑی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم مارتے ہی رہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں، وہاں ترک وزیر خارجہ سے مذاکرات کروں گا. سوڈان کے وزیر خارجہ اور فلسطینی وزیر خارجہ بھی ترکی آئیں گے، اور ترکی سے ہم 4 ممالک کے وزراء خارجہ نیو یارک جائیں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ، اب یہ تو ڈپلومیسی ہے، میکسیمم آپ اس کے ذریعے سے کتنا گین کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے جو ترکی کی تجویز ہے وہ سب سے بہتر دکھائی دیتی ہے کہ انٹرنیشنل فورسز وہاں موجود رہیں اور لڑائی ہمیشہ کے لیے روک دی جائے، پھر مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ بڑا اپ ڈیٹڈ آپ کا ورژن ہے فلسطین اور اسرائیل کا. یہ جو سارا کنفلکٹ ہے اس کے اوپر ابھی آپ نے کوٹ کیا جس طرح سے سیل کر رہا ہے یو ایس جو ہے اسرائیل کو $735 ملین کی. پھر آپ کا ہی ایک ویلاگ میں دیکھ رہی تھی اور ظاہر ہے ٹی آر ٹی کی آپ نے ریکمینڈ کی تھی، تو آئی ہیو واچ دا ٹی آر ٹی رپورٹ ایز ویل، جس میں بتایا گیا کہ ریزن کیا ہے اسرائیل کا فلسطین کے اوپر اس وقت اٹیک کرنے کا. اور وہ ریزن سارا کرپشن وہاں کے جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ناتن یاہو کی اور ان کے جو فیملی ہے دے آر ان کرائسس، اور وہ ساری چیزیں جس طرح سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ فلسطینینز کے اوپر آ رہی ہیں اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی ادر وے آؤٹ. سو چیزیں سارے پرسپیکٹیو ہمارے سامنے اور ہم ان کو سٹڈی بھی کریں. لیکن میں کچھ تھوڑا سا ہسٹری میں جا کر، ظاہر ہے میں ایک پولیٹیکل بندہ ہوں اور میں چاہتی بھی ہوں کہ میں عوام کے سامنے ہر چیز رکھوں. سر جی آئی ٹی رپورٹ کو میں اس میں سے میں کچھ کوٹ کرنا چاہتی ہوں. جی آئی ٹی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے اسرائیلیز آر بزنس پارٹنرز آف حسن نواز. ان 2005 they purchased shredders plant for Azizia steel mill سعودی عربیہ فرام اسرائیل. میرے خیال میں یہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. میں اس سے پہلے بھی ایک دو جملے ہوئے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم آگے اس میں جائیں.
سر میں نہیں کر رہی, میں اپنا ایک کیس بلڈ کر رہی ہوں اور مجھے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کل لنڈن کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے. ہیو یو سین اینی لیڈر جو وہاں پر موجود ہیں؟ نہیں. ایک اور میرے پاس ایک رپورٹ ہے نیوز پیپر کی, اور اس کے اندر لکھا ہے سعودی اتھارٹیز ہیو سیزڈ اے اسکریپ شریڈر پلانٹ امپورٹڈ فرام اسرائیل بائی فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. پھر ایک ٹویٹ کرتی ہیں مریم بی بی صاحبہ, اور وہ ایکسپوز کرتی ہیں, ہمیں نہیں, وہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں ایک لنک کو جس کو بعد میں وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں, اور وہ نور دہری صاحب کا ایک انٹرویو ہوتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے ہی سیز نواز شریف صاحب ایس پی ایم سینڈ 2 ڈیلیگیشن ٹو اسرائیل ٹو نارملائز دا ریلیشنز. سر تھوڑی سی چیز ہے, اور یہ میرے خیال میں اس چیز کو آپ نے بھی بڑا ہائی لائٹ کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب واحد پرائم منسٹر ہیں. فیٹف کی تلوار ہمارے سر کے اوپر ہے, جی ایس پی پلس کے اوپر یورپین یونین میں ریزولوشن آ چکا ہے, بٹ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم فلسطینینز کی سپورٹ میں کھڑے ہیں. اور ہم جس طرح سے اوپنلی سپورٹ کریں, اگر کوئی ملک کرے, دیٹ از ٹرکی, طیب اردگان صاحب اینڈ پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ہی از دا موسٹ ووکل وائس آف اسلامک امہ رائٹ ناؤ. اور جس طرح سے ہم فلسطین کا کیس لڑ رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور میں یہاں پر یہ نہیں کہتی, میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کری, جتنی میچورٹی کا آج اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں مظاہرہ کیا اور ایک کنسنسس ریزولوشن دے کر پوری دنیا کو یہ انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ہم فلسطینینز کے ساتھ ہیں. اور جس طرح میں چاہوں گی کہ میں نے آج ایک تقریر بھی کی ہے نیشنل اسمبلی میں اسی چیز کے اوپر, اور وہاں میں نے یہی کوٹ کیا ہے کہ جس طرح بلیک لائفز میٹر کرتی ہیں, اسی طرح فلسطینینز لائف میٹر کرتی ہیں. آئی کوٹڈ دا ایگزامپل آف اے 10-year-old گرل جو رو رہی ہے اور جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے. ایک ماں جو بچوں کو اپنے ساتھ اسی بیڈ روم میں اس لیے سلاتی ہے کہ تاکہ آج ہم میں سے کسی پر اٹیک ہو تو کوئی نہ بچے, اور ہم میں سے کوئی ایسا نہ بچے جو دوسرے کے لیے ماتم کر سکے. یا ایک بچے کی میں نے اگزامپل دی ہے جو کہتا ہے کہ ہم 5 نہیں 6 نمازیں پڑھتے ہیں, اور 6ٹھی نماز ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں. سو سر کلیئر ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, مورلی کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہماری وسعت ہوگی اپنی بساط کے مطابق ہم ان کی پوری سپورٹ کریں. یو این کا اجلاس ہم بلانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اٹیک رکنا چاہیے. یہ بومبنگ جو انوسینٹ بچے جس کا شکار ہیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اس کا شکار ہیں, اس کو رکنا چاہیے. میں نے وہاں بھی کہا تھا اور آج بھی یہ کہہ رہی ہوں, آئی چیلنج جو چیمپئنز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کے, فریڈم آف سپیچ کے, ویئر آر دے؟ جب الجزیرہ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے کہاں پر ہیں وہ جو ہمیں تو بار بار یہاں پر ایک رات کو ہمارا کوئی جرنلسٹ بھی گھر دیر سے پہنچے نا تو وہ ہمیں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ جاتی ہے, ویئر ور ہی اور ویئر ور شی. وہ تو اسرائیل نے کہہ کر مارا, وہ تو انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے کہا کہ ہم اس کو اڑانے والے, آپ لوگ باہر چلے جائیں ذرا, یہاں پہ میڈیا کا جتنا سامان ہے سارا ہم نے تباہ کرنا ہے. وہ باہر چلے گئے, انہوں نے 1 گھنٹے کے بعد پوری دنیا نے ان کو روکا, انہوں نے 1 گھنٹے بعد اڑا دیا, اور بانگے دوہل سب کو کہہ کر انہوں نے اڑایا. تو فریڈم آف ایکسپریشن کوئی نہیں ہے نا. انہوں نے 10 منٹ بھی نہیں دیے ان کو. They were begging them and they were saying کہ ہمیں give us just 10 more minutes, لیکن انہوں نے ان کو 10 منٹ بھی نہیں دیے. پورا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے. جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح لنڈن میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح یو ایس میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح سے آسٹریلیا اور باقی جگہوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, میرے خیال میں یہ آئی اوپنر ہے. اور سمپل سی بات ہے, اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ایک ہیومن بینگ ہونا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں میں نے کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, بٹ ان دا اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو میں ریپلائی کرنا چاہتی ہوں نہال ہاشمی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کی ہے, اور فگرز کے ساتھ ریپلائی کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے آج کہا کہ ہم پولیٹیکل, آپ دوبارہ ریپلائی کر لیجئے گا. دیکھیں پروگرام میں باقی لوگوں کو بھی موقع دینا, بعد میں آپ ریپلائی کر دیں. میں ذرا جنرل صاحب سے, جنرل صاحب دیکھیں ہمارے انٹرنل معاملات کے اوپر بھی تھوڑی بات کرنی ہوگی. ابھی ایک وزیر آپ کا جو آج ہے وہ مستعفی ہو گیا, دوسرا جو ہے وہ اکڑ گیا. ایک نے کہا جی کہ میں اگر ثابت ہو جائے گا میں غلط ہوں تو میں جا رہا ہوں چھوڑ کے عہدہ, میری ذمہ داری ہے. دوسرے نے کہا جی میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, میں تو آسمان سے اترا ہوا ہوں. اور یہ دونوں وہ وزیر ہیں جو مبینہ طور پہ رنگ روڈ کا اربوں روپے کا ایک سکیم ہے اس میں ملوث ہیں. اور جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نووا سٹی نام کی ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے 790 کنال, اور انہوں نے کوئی 20,000 سے زیادہ فائلیں بیچ دی ہیں اور اربوں روپے کی فائلیں بیچ دی ہیں, صرف یہ 2 نعرے لگا کر کے ہمیں NOC مل گیا ہے سول ایویشن اتھارٹی سے,
ہم فنل ایریا کے ساتھ بنا سکتے ہیں سوسائٹی. نمبر 2 جناب یہ رنگ روڈ آ گیا ہے, لہذا یہ رنگ روڈ ہمارے پاس سے گزر رہا ہے, یہ نقشہ آپ دیکھ لیں, سرکاری نقشہ ہے, اور انہوں نے اربوں روپیہ کما لیا. ابھی سرکار کا پیسہ تو الگ ہے نا, یہ اربوں روپیہ جو لپیٹ گئے لوگوں کا, یہ کیسے واپس آئے گا سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پیسہ بھی واپس آئے گا اور سزائیں بھی ہوں گی, پرووائڈڈ یہاں اس ملک میں کسی کے پاس یہ ارادہ ہو کہ اس نے واقعی یہ کام کرنا ہے. آج آپ اس چیز کو اس تناظر میں لے لیں کہ پچھلے 3 سال میں جتنے بھی کیسز میگا کرپشن کے کھلے ہیں, ان میں کیا کوئی منطقی انجام تک پہنچا, کسی کو سزا ہوئی؟ سب کیسز انتظار کر رہے ہیں 5 سال گزرنے کے کہ یہ حکومت فارغ ہوگی, پھر شاید ہماری آ جائے گی یا کسی اور کی حکومت ہوگی, تو یہ کیسز سارے اسی طرح نپٹائے جائیں گے جس طرح زرداری صاحب کا کیس نپٹایا گیا تھا, جس میں 2 ریفرنسز تھے اور فوٹو کاپیاں لگا کے ان کو کیسز کو ختم کیا گیا. نیب فوٹو کاپی لگاتا تھا, جج صاحب تسلیم نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے اوریجنل کدھر ہے, نیب کہتا تھا اوریجنل ہے نہیں, کیس ختم. تو پھر آپ کو وہ تانے سہنے پڑیں گے پوری قوم کو کہ آپ نے ہمیں 10 سال جیل میں رکھا تو نکلا کچھ نہیں, کیا آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. پھر وہ آپ کے مہمان اور آپ کے اوپر تانا بازی یہ شروع ہوگی. تو یہی ہوگا, کیونکہ آپ نے جو پچھلے 10 سال میں نداروں کا حشر ہوا ہے, آج کرپٹ مافیا اس ریاست سے زیادہ مضبوط ہے. وہ چاہے تو ریاست گھٹنے ٹیک دے, اور ٹیکے ہیں. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ انڈسٹریلسٹ نے کہا کہ جی آپ بندے بن جائیں ورنہ ہم اپنی انڈسٹری اٹھا کے باہر لے جائیں. آپ نے کہا جی اچھا معافی دے دیں, آپ کے کیسز ہم نیب کو نہیں بھیجیں گے, آپ ایف بی آر جانے اور ایف بی آر جانے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے کہا جی 2 سال ہم پوچھیں گے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آپ لے کے آئے, آپ کام کریں. اور یہ آپ نے دیکھا کہ وہ کالونیاں بننی شروع ہو گئی, پلازے کھلنے شروع ہو گئے. اسی طرح آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے پین رکھ دیے, کام کرنا چھوڑ دیا, اور آپ نے کہا اچھا جی آپ کے کیس بھی کمیٹیاں دیکھی کریں گی, یہاں پہ آپ کے دفتر کی کمیٹی بن جائے گی, وہ فیصلہ کیا کرے گی, آپ کے کیس بھی نیب نہیں بھیجیں گے. تو پھر کر کے ہو کیا رہا ہے؟ جب تک ادارے کرپٹ لوگوں سے آپ نے پاک نہیں کرنے تھے, پچھلے لوگ اپنے سارے وفادار وہاں چھوڑ گئے. میں یوسف اللہ گیلانی کا اور راجہ پرویز اشرف کا 8-9 سال سے کیس پڑا ہوا ہے, چلتا کیوں نہیں؟ ان کے کاغذ ہی نہیں ہے, اور نیب کے پاس ان کے پیپر ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ جدھر ہاتھ مار رہے ہیں, ٹکرے مار رہے ہیں کہ جی یہ کالونی بن گئی تو پیسہ کیسے واپس آئے گا, بھائی کچھ نہیں آئے گا. یہ کرپٹ مافیا آپ لوگوں سے, ملک سے زیادہ طاقتور ہے. میں دیکھیں نا, اس میں ایک فیکٹ ہے سر, اس میں ایک فیکٹ ہے نا نہال بھائی, لکیریں نکلوائیں گے, نہال بھائی شامل ہے آپ کی عدالت, اس میں شامل ہے آپ کے تحقیقاتی عدالت. سر نہال بھائی اس کو قانون کو جاننے والے ہیں تو میں ان کے سامنے ہی رکھ لیتا ہوں. نہال بھائی دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ 20,000 فائلیں انہوں نے بھیج دی ہیں, اربوں روپیہ انہوں نے لے لیا ہے, صرف یہ دکھا کے کہ یہ رنگ روڈ کا نقشہ ہے اور یہ ایئرپورٹ کے پاس ہم بنا رہے ہیں. فنل ایریا جو ہے وہ بھی انہوں نے بائی پاس کر دیا. ایویشن سے انہوں نے, وزیر صاحب ان کے تعلق والے ہیں, ان کو NOC بھی مل گیا. وزیر صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ خرید و فروخت کے اندر انوالو رہے ہیں مبینہ طور پہ, وہاں کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اور انہوں نے یہ ساری سپورٹ لے کر دی ہے. اب زیادہ 500 فائلیں ہو سکتی تھی 970 کنال میں, انہوں نے بیچ دی ہیں 30,000 فائلیں. اب جن کو بیچی ہیں ان کو گھر کیسے ملیں گے سر؟ اور یہ تو ابھی ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پہ گورنمنٹ اناؤنس کرے کہ سارے متاثرین درخواست لے کر ہمارے پاس آ جائیں اور پھر ان سے پیسے نکلوا کے دیں. تو نہال بھائی ممکن ہے پاکستان میں کوئی پیسے ریکور ہو جائیں کبھی؟ عمران, ہر چیز ممکن ہے اگر when there is a will there is a way. آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا فلسطین کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے, مگر محترمہ میری بہن نے چند باتیں ایسی کر دیں تو میں ہلکی سی اگر اجازت دیں تو آپ کو وضاحت کر دوں. ایک تو جو پاناما کیس ہے اس کی جو داستان ہے 552 میں سے صرف ایک نواز شریف رہ گئے تھے, اور اس کی بات کو اگر آپ سچ مان رہے ہیں تو چلو یہ بتا دیں کہ لنڈن میں کون گیا تھا اپنے سالے کی کیمپین چلانے, جو ایک عمران خان گولڈ اسمتھ کا. تو عمران خان تو وہ کتنے بڑے فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں اور کتنے بڑے اسرائیل. آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ نہیں پڑھا ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے؟ پھر ان کا لیٹسٹ سٹیٹمنٹ جو آیا ہے وہ, ہاں بیگم نے بڑا زبردست سٹیٹمنٹ دیا. نہیں عمران خان کی بیگم نہیں, وہ جو جس کی سپورٹ کے لیے عمران خان صاحب گئے تھے لنڈن کے میئر کے لیے, جی ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا, وہ بھی میں نے پڑھ لیا. اور صرف یہ نہیں, نیو یارک میں امریکہ میں جو زیونسٹ لابی ہے اس نے کس کو بلایا تھا دعوت دے کر کے؟
تو دیکھیے میں تو نہیں چاہتا تھا یہ بات کرنا کہ یہ بات کیا جائے. اور جہاں تک رہ گیا حسین نواز کا، تو حسین نواز کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ ہم نے واضح کر دیا آج فلسطین کے بڑے چیمپئن نے بہت اچھی بات کی محترمہ نے کہ آج ایک انونیمس گیا ہے ریزولوشن، مگر اس انونیمس ریزولوشن کو اسٹارٹ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور پاکستان کے پرائم منسٹر اس ہاؤس میں نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی پیغام جا رہا ہے پورے دنیا کو، نتن یاہو کو بھی یہ پیغام جا رہا ہے. تو میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر انہوں نے کر دیا. آپ نے خود اور حمید بھٹی صاحب نے ایک بات ٹھیک کہا ہے کہ جناب جو آپ نے قدغن لگائی ہوئی ہے ہمارے میڈیا پہ، کس نے لگائی ہوئی ہے، کیوں لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے بھی کہا کہ پوری دنیا دکھا رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، تو ہماری جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو کس نے روکا ہے کہ وہ نہ دکھائے؟ وہ نہیں دکھا رہا ہے. کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ کون انفلوئنس کر رہا ہے؟ کیا اشتہار دینے والے انفلوئنس کر رہے ہیں؟ ملٹی نیشنل انفلوئنس کر رہے ہیں کہ جن کے زیونسٹ لابی کے ساتھ ہاتھ ہو؟ کون اس کو انفلوئنس کر رہا ہے؟ اب جہاں تک رہ گیا رنگ روڈ والی بات، تو بہت آسان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. شکر کریں کہ نام نہیں لیا کہ یہ اس کے پیچھے بھی نواز شریف یا شہباز شریف کا ہاتھ ہے. اس کے پیچھے بھی نواز شریف، یہ تو نہیں آپ کا ہاتھ نہیں، آپ کے دو بندے ہیں، وہ تنویر صاحب ہیں اور ایک جو ہے وہ توقیر شاہ صاحب ہیں. دو بندے ہیں نون لیگ کے ابھی بھی. اس میں نا وہ توقیر شاہ صاحب ہمارے آدمی نہیں ہے، وہ سرکار کے آدمی ہے. اور اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جوڈیشل کمیشن بنائے. اور میں تو استدعا کروں گا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس میں یہ 100 موٹو لے لیں. اگر 100 موٹو لے لیں اور ایک کمیٹی بنا دیے جائے اور جوڈیشل انکوائری ہو جائے فی الوقت فوری طور پہ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سارے پیسے ریکور. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، میں آپ کے بعد لے کر آتا ہوں. یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر آپ بریک کے بعد بات کر دیں کیونکہ اس کے اوپر آپ کے پاس بڑی ڈیٹیل ہے، مجھے پتا ہے ابھی آپ کٹھی کر رہے تھے. بریک لیں، واپس آتے ہیں. بھٹی صاحب کے پاس سے خبر ہے اس حوالے سے، بریک کے بعد لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عارف حمید بھٹی صاحب، یہ جو رنگ روڈ والا ایشو ہے، ایک وزیر کو لے گیا، دوسرے وزیر نے آج پریس کانفرنس کی ہے، کہہ رہے ہیں کل کابینٹ میں بھی بات کروں گا. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کچھ غصے میں تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میں حکومت میں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. عمران صاحب میرے ساتھ بھی پرسنل ہو گئے تھے. میں ان منسٹر کا نام نہیں لوں گا، ان کے اور 101 قصے ہیں، اور 101 قصے ہیں وہ جوش خطابت میں حقائق کو مسخ کر چکے جا رہے تھے. انہیں میں نمبر دے دیتا ہوں جس اکاؤنٹ میں ان کے بیٹے نے پیسے بھیجے ہیں. نہال ہاشمی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے اس پہ، رنگ روڈ پہ. اللہ کا واسطہ جوڈیشل کمیشن بنا دے. پہلے ایک معاون خصوصی بنی گالا ہے، ہم ترین شخصیت کو 3 بریفنگیں دے کے آیا اور فائل دے کے آیا، آپ کا یہ ایڈوائزر ان کرپشن میں ملوث ہے. اس کو ٹالتے رہے. اب دوسرے کا بس چلا، غالباً میرا خیال ہے جو جن صاحب نے ریزائن دیا وہ دبئی گئے ہوئے تھے. انہوں نے ان کا بس چلا کیونکہ ان کا ایک پرنسپل بھی ہے، وہ بڑا دوست ہے. ان کو انہوں نے فارغ کرا دیا. اس میں کوئی اور اہم ترین طاقتور حلقے بھی شامل ہیں، کیونکہ ہم سیاستدان بیچارے ڈرپوک ہیں نا، ہم ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ ہمیں میڈیا کو برا بلا کہہ لیتے ہیں، ہم ان سے خوش ہو جاتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بن جائے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کیسے راز افشاں ہوں گے. میں اس سٹوری پہ پچھلے 3 مہینے سے کام کر رہا تھا. میں کہ یار یہ جو بندہ معاون خصوصی بنی گالا 3 دفعہ اتنی اہم رپورٹ لے کے گیا، اسے نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں تھا. کیونکہ اس کی اپنی رپورٹ بڑی اہم تھی. وہ دراصل دوسرا گروپ حاوی ہو گیا اور اس نے کر دیا، اور نیب کو انہوں نے کیس نہیں بھیجا. لیکن ہیں دونوں ہی کرپٹ آپ کے خیال میں؟ یار دیکھیں، مبینہ طور پر یقیناً کرپشن کے سرے انہی کی طرف جا رہے ہیں. اور دوسری ایک بات بتا دوں، آج نیب کو حکومت نے نہیں بھیجا، چیئرمین نیب نے خود نوٹس لیا ہے. ویسے اس رپورٹ کے اندر ریکمینڈ کیا ہوا کہ نیب کو اور ایف آئی اے کو دیا جائے کیس. نہیں دیا جائے، نہیں اینٹی کرپشن، بلکہ کرپشن کی فروغ کے لیے اینٹی کرپشن کو دے دیا ہے. وہ تو جس کیس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی کرتے تھے کہ جس کیس کے اندر مٹی ڈالنی ہو وہ اینٹی کرپشن کو دے دو، وہ اپنے کنٹرول میں رہے گا. اس پہ 101 پروگرام کر سکتا ہوں، لیکن ویسے عثمان بزار صاحب کے آفس میں بندے ہیں وہ بھی انوالو ہیں. آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ کسی بے گناہ کے پہ الزام نہ لگ سکے اور گناہ گار بچ نہ سکے. مختلف ہے. بھٹی صاحب آپ کو پتا ہوگا لاہور میں ہر دوسرے تیسرے دن ایک آگ لگا کرتی تھی.
वाह वाह वाह, कोई आग की ना लग जाए। आलिया हमजा साहिबा फायर ब्रिगेड को अब आपने ब्रेक की हुई है, आलिया हमजा साहिबा मैंने सुना नहीं, फायर ब्रिगेड को अब आपने एक्टिव रखना है। मैं 7वीं मंजिल पे गया था जहां 27 लोग बेचारे मर गए थे, जल के राख हो गए थे। मैं किसी एक जमात का जनरल साहब हरगिज स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट जो मेरी खबर होती है मैं गोश गुजार कर। चले आलिया हमजा साहिबा बताएं जी क्या कह रही हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद से इंक्वायरी कराई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद से इनिशिएटिव लिया है। एक सवाल करना था दफा। और अच्छा चले एक मिनट आलिया साहब सवाल तो सुने, सवाल सुन ले, सिर्फ सवाल सुन ले, वो सवाल पूछ लें, एक सवाल सिर्फ सुन ले फिर आप ही बात कीजिएगा। सवाल पूछ लें हलवी, पूछ लें सवाल पूछ लें। देखिए इस हुकूमत में एक क्वालिटी है कि वो जो नक्शे होते हैं वो रेगुलराइज करा लेती है। खान साहब का नक्शा सवाल पूछे, सवाल मगर जावेद हाशमी साहब का सर किधर चले गए? रिंग रोड सर, रिंग रोड इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल पकड़ा हुआ है। बोल दे सर, जावेद हाशमी साहब वो कहते हैं वो औकाफ की जगह थी शायद। तो औकाफ की जगह नहीं थी, अभी उसमें वजाहत आ गई है कि इसमें नक्शा पास नहीं हुआ था। अच्छा चले नक्शा पास नहीं हुआ। चले मैं सर अभी यही और रिंग रोड पे आए सर, रिंग रोड पे। जी आलिया हमजा बोलें। सर देखें, मेरी एक बात सुने, आप जुडिशियल कमीशन भी बनवा लें, जो आएगा इंक्वायरी के अंदर। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर स्टैंड है और सबने देख लिया, इंक्वायरी उन्होंने खुद करवाई है, पब्लिश भी उन्होंने करवा दिया। और जो ये बात करें, मैं उस वक्त भी इसका जवाब देना चाहती थी। ये रिपोर्ट जरा देखें, फरवरी 2015 शहबाज शरीफ ने महकमा औकाफ की 48 एकड़ अराजी जावेद हाशमी साहब और उनके दामाद से वागुजार करवाई। FIR दर्ज है, मेरे पास सब कुछ है। जावेद हाशमी साहब की उस वक्त की स्टेटमेंट थी, इन्हें नून लीग छोड़ने की सजा दी जा रही है। जब उन्होंने नून लीग ज्वाइन की तो यही अराजी शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें वापस कर दी। आज उसी अराजी के ऊपर जो ज़रे यूनिवर्सिटी की थी, जावेद हाशमी साहब के दामाद का घर और स्कूल है जो औकाफ की जगह है। अब ये क्या करते हैं, चादर और चार दीवारी का तकस्सुस। बिल्कुल औकाफ की जगह नहीं है, ये आप पता कर लें। मौजा घड़ियाल जो है ये औकाफ की जगह नहीं है। एक मिनट, मैंने प्लीज देखिए, जब मैंने कह दिया हम ना रिपोर्ट को आग लगाएंगे, हम ना जाती उमरा की तरफ जाता और 1.5 अरब का हम ब्रिज बनवाएंगे, ना हम जाती उमरा को ग्रीन लैंड से ब्राउन लैंड में और दोबारा ब्राउन लैंड से ग्रीन लैंड में डिक्लेयर करेंगे, ना हम सिक्योरिटी के कोई बस उसको तोड़वाने की कोशिश करेंगे। चले आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ख्याल में इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनवा दें, यही सब कह रहे हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।